सच पूछें तो मायूसी है, गम है, क्योंकि जो कुछ मेरे मुल्क के साथ हो गया है वो मैंने कभी सोचा नहीं कि जो वो मुल्क जिन लोगों के पास छोड़कर जा रहा है वो सच पूछिए तो अहल नहीं। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, जुडिशरी नहीं है, फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लॉ नहीं है। ये वो थे जो सच पूछे तो पाकिस्तान बनने के हक में भी नहीं थे। ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे और ये उनके खातिर। इक़्तिदार वाले मुक़्तदर लोग हैं, वो अपने लिए अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए आइन में जिस तरह मर्जी तब्दीली, उसने बजाय जमहूरी इदारों को मजबूत करता, उसने ISI का पॉलिटिकल विंग बनाया। हमारी हर हुकूमत जब बनी है वो फ़ौज की मर्जी से बनती है और अमेरिका की खुशनू। जो डील हुआ था वो ये था कि बेनज़ीर को प्राइम मिनिस्टर बनने दिया गया। Was the two dicks basically who had negotiated this। बाजवा के ज़रिए से जो इमरान खान को ओवरथ्रो किया है वो भी अमेरिका ने कराया था। तो फिर बाजवा ने उन्हीं दोनों फैमिलियों के ज़रिए जो फ़ौज की पार्टनर रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारे साथ शमशाद अहमद साहब हैं, साबका फॉरेन सेक्रेटरी और बड़ी दबंग शख्सियत, बड़ी आला पोस्टों पे उन्होंने काम किया, अपने मतलब की और अपने जहन की जो बात है वो भी की अपनी नौकरी के दौरान। और उसी वजह से इनका तूती कहें कि बोलता था कुछ काफ़ी अरसे तक, और जहाँ ज़रूरी मिशंस होते थे वहाँ पे उन्हें भेजा जाता था, चाहे वो चीन था या अमेरिका था। तो आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और उनके बारे में शमशाद साहब बहुत परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं। तो मैं सोचा कि लाहौर में आया एक ज़रूरी काम के सिलसिले में, तो सोचा कि क्यों ना शमशाद साहब से मुलाकात करें और उनके जो ख़यालात हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो पहले तो जनाब शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो ये बताइए, आप आजकल हम आपको टीवी पे देखते हैं प्रोग्रामों में, तो आप बहुत गुस्से में मालूम होते हैं, अब नाराज़ भी हैं कई लोगों से और गुस्से में भी हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इम्तियाज़, गुस्सा तो नहीं है, सच पूछें तो मायूसी है, गम है, क्योंकि जो कुछ मेरे मुल्क के साथ हो गया है वो मैंने कभी सोचा नहीं था। और शायद कायद आज़म बेचारे ने जब पाकिस्तान बनाया था उसको भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो वो मुल्क जिन लोगों के पास छोड़ कर जा रहा है वो सच पूछिए तो अहल नहीं थे। मैं मायूस हूँ इतना कि मेरे लिए आज पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं जो कायद आज़म ने बनाया था, जिस सोच के साथ बनाया था। क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, जुडिशरी नहीं है, फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लॉ नहीं है, और एक ख़ास तबका है जिसको VIP कल्चर से मुराद मिल रही हैं। तारीख़ ऐसी है हमारी कि इंडिया और पाकिस्तान चूँकि बैक वक्त आज़ाद हुए थे दोनों, हमारी जो जिम्मेदारी थी वो बहुत गंभीर थी, बिकॉज इंडिया वाज स्टेट एंड इट कंटिन्यू टू बी ए स्टेट। और अंग्रेज़ों ने बिलखसूस पहले 100 सालों में, यानी 1857 के बाद जितना भी अरसा था, अंग्रेज़ों ने वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया वाले इलाक़ों में हमेशा वो किया जारी रखा, जिसके नतीजे में दे वर एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्शन पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसमें वो अच्छे तरीके से सेटल पहले से थे, 100 का तजर्बा था। कांग्रेस पार्टी जो 1885 में वजूद में आई थी वो बजाते खुद एक पार्लिमानी एंटिटी थी, और उसमें लेकिन पाकिस्तान रियासत ना पाकिस्तान की बस क्यों ना बन सका? मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि हमारे इलाके जो 5 इलाके थे, जो 5 सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान का मसला सिर्फ ये था कि वो इलाकाई तौर पर वो अलग थे, बहुत दूर थे, और जो इक़्तिदार जिन लोगों के पास आया वो इस तरफ थे, वेस्ट पाकिस्तान में जो ताकत थी। और यहाँ पे जो 2 सूबे थे, सिंध और पंजाब, ये वो थे जो सच पूछे तो पाकिस्तान बनने के हक में भी नहीं थे।
انگریزوں کو کہتے تھے کیوں چھوڑ کر ہمیں جا رہا ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کے غلام تھے اور یہ ان کے خادم تھے آپ جو نوابوں جی چودھریوں بالکل سارا وڈیرے، وڈیروں کی سندھی بات کر رہے وڈیرے، ہیں، پنجابی وڈیرے، یہ تو طاقت اور اقتدار ان کے پاس آ گیا. اور یہ پہلے 3 سال یعنی 47 سے 50 تک ہندوستان نے وہ چیزیں سب کر لیں جن کی اس کو ضرورت تھی. انہوں نے آئین بنا لیا 1950 میں، انہوں نے ساری پولیٹیکل، اکنامک، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر لیں، اپنی ریاستوں کی مرجر کا پروسیس کر لیا. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کا رول متعین کر دیا تھا، ڈیلینیٹ کر دیا تھا. تو انڈیا 3 سالوں میں مکمل ریاست کے طور پر کھڑا ہو گیا اور آج تک اسی آئین پر عمل ہو رہا ہے. کوئی اس طرح ترمیمیں نہیں ہو رہی جس طرح ہمارے ہاں آئین کے ساتھ تھوک کے حساب سے کھلواڑ ہوتا ہے. اور یہ کھلواڑ ہوتا ہے صرف جو اقتدار والے مقتدر لوگ ہیں وہ اپنے لیے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے آئین میں جس طرح مرضی تبدیلی. اور یہ صرف فوج کی بات نہیں میں کر رہا، یہ آپ کے جو ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ تھا وہ اس نے بھی یہی کیا، یہی کھلواڑ کی اس نے. سارا آئین بناتے ہی آئین میں ترمیمیں کر لیں. تو مقصد یہ تھا کہ سیاست دانوں نے it took them 9 years and 8 governments for making the first constitution. 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن، 8 حکومتیں بدلی اور 9 سال لگے. اور ان 9 سالوں میں ان سیاستدانوں نے، جس میں بنیادی طور پر سیاستدان پنجابی تھے اور سندھی تھے، کرپٹ سیاستدان. اچھا، تو پنجابی اور سندھی سیاستدانوں نے اہم کردار ادا کیا. بالکل. اس وقت وہ جو ہائیبرڈ نظام جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی تو بھی تو بنیاد رکھ دی گئی تھی. وہ رکھی تھی لیکن وہ زیادہ دیر پار نہیں ہوا. 56 میں آئین 2 سال بھی نہ چل سکا جو 1 یونٹ بنایا تھا کیا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان کا پیریڈ آ گیا، اس نے 1 یونٹ رکھا لیکن بعد میں پھر یحییٰ خان نے ختم کر دیا. وہ ٹھیک تھا قدم، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایوب خان فوج کو سپیس ان 9 سالوں میں دی گئی. اور اس میں پہلے کھلاڑیوں میں اسکندر مرزا بھی تھا، غلام محمد تھا اور چیف جسٹس منیر کیا تھا، منیر جو ہاں. تو یہ لوگوں نے کھیل کھال کے نا پاکستان کا جو بیڑا غرق کرنا تھا اس وقت بنیاد ڈال دی گئی تھی اس کے آئندہ مستقبل کی. خیر ایوب خان کے پیریڈ میں اگرچہ وہ ڈکٹیٹر تھا، ایک چیز ہے کہ پاکستان کو اس نے سنبھالا دیا. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ given the role played by our politicians in the first 9 years، یہ ایک ضروری امر ہو گیا تھا اس وقت کسی اسٹرانگ آدمی کے لیے اس ملک کو سیاستدانوں کے چنگل سے بچائے. کیونکہ اگر وہ کنٹینیو رہتا سسٹم تو وہ اب تک اس ملک کو حصے بکھرے کر کے بیچ کے، وہ جو جس طرح لندن میں جا کے انہوں نے پراپرٹیز بنوائی ہیں تو بالکل ملک اب تک ختم ہو چکا تھا، یہ زندہ نہ رہتا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان نے اس کو بریک لگائی اس پروسیس کو؟ فوج نے، جی وہ میں بتا دوں اس کے بعد کا بھی واقعہ اسی طرح ہے. تو اس پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے بس، اور آج بھی وہی چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوب خان کے پیریڈ نے پاکستان کو اتنا دیا، اسٹیبلٹی دی کہ ویسٹ میں پاکستان کو بہت اچھا سمجھا جانے لگا. ٹھیک ہے ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، وہ درست. قائد اعظم نے بھی امریکہ کی طرف ہی دیکھا تھا، اپنا پہلا ایلچی واشنگٹن بھیجا تھا. تو قائد اعظم کی مرضی کے مطابق ہمارے جو رشتے بنے وہ امریکہ کے ساتھ بنے. یہ اور چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک وہ کیا کہتے ہیں فال گائز کے طور پر دے دیا کہ مرسنریز کا لفظ نہیں میں کہوں گا، لیکن ہم نے ہر بات وہ کی جو امریکہ چاہتا تھا اس وقت. تو اس طریقے سے ایوب کا پیریڈ ٹھیک تھا. اس کے فوراً بعد پھر یحییٰ خان کا آیا. یحییٰ خان نے اچھا قدم اٹھایا الیکشن کروانے تک کی حد تک، لیکن جو الیکشن کا ورڈکٹ اس نے بھٹو کے ساتھ مل کر اس کو پامال کیا، جو عوامی پاپولر ورڈکٹ تھا، وہ پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین چیپٹر ہے. اس کے بعد آج کا چیپٹر اس سے بھی زیادہ تاریخ. یہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات تھے، وہ دیکھیں وہ الیکشن بڑے صاف ستھرے تھے. یحییٰ خان کا پیریڈ بالکل ٹھیک تھا. اور اس نے پھر صرف اس نے بھٹو نے خراب کیا کہ اس ورڈکٹ پر عمل کرنے. یحییٰ خان نے تو کہہ دیا تھا کہ مجیب پرائم منسٹر بنے گا،
ڈھاکہ میں اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا، مگر پھر جب واپس آیا تو پھر لاڑکانہ میں جو ان کی جو ہوتی ہے بیٹھک ہوتی ہے، بس اس میں کرتے ہیں تو اس میں وہ ساری کر لیا. تو پھر نتیجہ ہوا ملک ٹوٹ گیا. اور پھر اس کے بعد بھٹو کو ملک ٹوٹنے کے بعد بھٹو کی اس کی حسرت پوری ہو گئی. وہ تو اس کو پتہ تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ پیرس میں نواب اختر بگٹی کو بھٹو کہہ رہا تھا کہ دیکھو میرا باپ جو تھا وہ منشی تھا ایک ہندوستان کی چھوٹی ریاست کا. ہاں اس نے کہا منشی تھا اور آج میں دنیا کی ایک بڑی اسلامی طاقت کا میں پرائم منسٹر ہوں. یعنی اس کی حسرت پوری ہو گئی تھی. لیکن اس نے حسرت تو پوری کر لی لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے لیکن تھا. آج کل بھی تو بہت سارے لوگ ہیں ان کی حسرت فائنلی پوری ہو گئی، وزیر اعظم بن گئے. ان کے لیے تو زندہ ہے نا، وہ تو زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو 1971 کے بعد دوسرا بڑا جو دھچکا لگا وہ نیشنلائزیشن تھی جو اس نے کی تھی، اور اس سے ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اس نے ایک آٹوکریٹک سسٹم کی بنیاد رکھی. لیکن اس نے بجائے جمہوری اداروں کو مضبوط کرتا اس نے ISI کا پولیٹیکل ونگ بنایا، اور وہ اپنے ایڈورسریز کو ڈیل کرنے کے لیے اس نے ضلعی کیمپ بنایا تھا. تو جو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز بھی یہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرتے جو بھٹو نے پیدا کی. تو آپ مطلب آپ جو بنیادی طور پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں سندھ کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، کہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ جاگیردارانہ نوابی چودھریوں والا مائنڈ سیٹ تھا جس کے کلچز سے پاکستان نہیں نکل سکا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ وہی جو ہیں وڈیروں کی جو تھے نا، سندھی اور پنجابی وڈیروں کی جو فیملیاں جو ہوتی، یہ انہی کی شکل ہے جو آج کے سیاستدانوں میں آپ کو نظر آئے گی. یہ بنیادی طور پر وہ خاندان بے شک نہ ہوں، لیکن یہ چہرے بدل کر، لباس بدل کر، جھنڈے بدل کر ان لوگوں نے اقتدار کو اپنے پاس رکھا. اور اس کے لیے ان کی شروع سے کوشش تھی فوج کو سپیس دے کر فوج کو ساتھ ملانے کی. صرف یہ ہے کہ ایوب خان نے ان کو لفٹ نہیں دی once he came to power. اس کے بعد پھر ضیاء الحق نے ان کو لفٹ نہیں دی. اس نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی، اس کو پھر احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی. جو جنیجو کو اس نے چنا، جنیجو جو تھا اس کو سیاستدان تو تھا نہیں، وہ اسی وجہ سے تو لے کر آیا تھا ضیاء. تو اس نے خیر وہ اس ضیاء کے آخری جو تھے ان کو ایک طریقے سے ریجیکٹ کیا. اس کے بعد پھر الیکشن کا ہمارا جو دوسرا سیکنڈ جمہوری دور شروع ہوتا ہے وہ 90 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے، بے نظیر کے الیکشن سے شروع ہوتا ہے. وہ الیکشن بھی ہوا تھا تو وہ دو ہمارے امریکہ کے 2 اسسٹنٹ سیکرٹری آ گئے تھے. اوکلے اس وقت آیا تھا، رابرٹ اوکلے. ہاں رابرٹ اوکلے آیا تھا اس وقت سفیر کے طور پہ. لیکن ساتھ ہی یہ جو تھے 2 آئے تھے اسسٹنٹ سے، رچرڈ آرمٹیج اور رچرڈ مرفی. رچرڈ مرفی تھا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور آرمٹیج تھا اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیفینس. اور وہ آئے تھے کہ الیکشن جو ہے 88 کا اس میں بے نظیر نے پرائم منسٹر بننا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے فوج کے ساتھ یہ وہ یقین دہانی حاصل یا انشور کرنے کے لیے آئے تھے؟ ڈیل ہوا. دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہماری ہر حکومت جب بنی ہے وہ فوج کی مرضی سے بنتی ہے، جو یہ روایت جو بن گئی یعنی اس پورے دور سے، اور امریکہ کی خوشنودی سے. اس وقت خوشنودی سے زیادہ تھا کیونکہ ضیاء کے بعد امریکہ چاہتا تھا کہ نیوکلیئر کا جھگڑا چل رہا تھا تو اس کی کنٹینویشن، پھر افغانستان کی سچویشن سٹیبلائز ہونی تھی تو امریکہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کا بندہ لائیں. فوج کو ڈر یہ تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو آ گئی تو ایک تو نیوکلیئر پہ گڑبڑ ہو جائے گی اور پھر افغانستان پہ. تو جو ڈیل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بے نظیر کو پرائم منسٹر بننے دیا گیا، اور اس میں ایک انڈرٹیکنگ تھی کہ یہ نہ افغانستان میں انٹرفیئر کرے گی نہ ہمارے نیوکلیئر پہ کرے گی. تو یہ امریکہ کے ساتھ طے پا گیا. تو یہ تقسیم اس وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ جی نیوکلیئر پروگرام افغانستان انڈیا وہ سویلین کے اختیار میں نہیں ہوگا. It was the 2 dicks basically who had negotiated this deal. ڈکس، امریکن ڈکس جس کو کہتے ہیں. اچھا عام لوگوں کو نہیں پتا ڈکس کیا ہے. بس یہ آج کل رچرڈ
کی بجائے رک کہنا شروع کر دیا ہے، ورنہ رچرڈ جو ڈک ہے نا اسٹینڈ فار رچرڈ. اب جو رچرڈ ہے، رچرڈ گریلل مسلم ہے، وہ بھی ہمارے لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا ہے. تو وہ کسی کے لیے امید کا پیغام ہے، کسی کے لیے مصیبت. بس یہ ہے. تو اصل چیز ہے کہ امریکہ کا رول باجوہ کے ذریعے سے جو عمران خان کو اوور تھرو کیا ہے، وہ بھی امریکہ نے کرایا تھا. بائیڈن نے باجوہ کو کہہ دیا تھا کہ وی ڈونٹ لائک یور پرائم منسٹر، اور اگر یہ رہا تو یہ نتائج ہوں گے، اگر یہ نہ رہا تو یہ نتائج ہوں گے. تو پھر باجوہ نے انہی دونوں فیملیوں کے ذریعے جو فوج کی پارٹنر رہی ہیں، جو 90 کی دہائی میں جن کے بعد مشرف کو انہوں نے کنارے لگانے کی کوشش کی تھی دونوں فیملیوں نے، کیونکہ وہ الٹرنیٹ سسٹم تھا جو کہتے ہیں نا، تو ان کے ذریعے سے بس. اچھا، یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا، ابھی 2 فیملیز کی آپ نے بات کی، تو کیا یہ کوئی ہماری فوج کا بھی کیریکٹر کا معاملہ تھا؟ کیونکہ اس فوج نے ان دونوں گھرانوں کو کرپشن کے الزام میں، بد انتظامی کے الزام میں، ہر وہ کچھ کہا جو کہا جاتا ہے کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گھرانے ہیں آج پنجاب میں، پاکستان میں، ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر فوج کا بھی تو قصور ہے کہ ان کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں انفرادیت جو آتی ہے نا، جس ادارے میں بعض انفراد اس مینٹیلٹی کے ہوں گے، جس مینٹیلٹی کے یہ سیاستدان ہیں، تو یہ پھر آپس میں مل جاتے ہیں.